الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب كمن لا ذنب له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب حبیب اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم حضرات علماء کرام، بزرگوں، عزیزوں اور جوانوں، نکاح کے اہم مقاصد میں سے ایک بڑا ہی اہم مقصد انسانی معاشرے کے اخلاق کی حفاظت کرنا اور اس کو بد اخلاقیوں سے بچانا ہے۔ اپنے معاشرے پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں اور اسلامی سوسائٹی کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ الامان الحفیظ ہمارا معاشرہ اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ معاشرہ نہیں رہا جو ہماری شریعت کا تقاضا ہے۔ بد اخلاقی یہ ہمارے معاشرے کو کھاتی چلی جا رہی ہے۔ معاشرے کے جوان مرد اور جوان عورتیں خاص طور پر جس بد اخلاقی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس سے ہم اپنے مستقبل، اپنے فیوچر اور اپنی سوسائٹی کے بھوشیہ کے بارے میں انتہائی زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے معاشرے کی بد اخلاقی اور بد کرداری اور بد عملی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں نکاح کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک زنا یا پھر لیو ان ریلیشن شپ، دو مرد اور عورت کا بلا کسی بندھن کے اور نکاح کے خلوت اختیار کرنا اور پھر قانونی اعتبار سے اس کو لیگل قرار دینا، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر اس گناہ کی جو ہمارے دلوں میں ایک نفرت ہونی چاہیے، اس نفرت کا کم ہو جانا، یہ میرے اور آپ کے اسلامی اور انسانی معاشرے کو بد اخلاقی، بد کرداری اور بد عملی کے اس دلدل میں لے جانا چاہ رہا ہے جہاں سے کسی معاشرے کو نکال کر کے واپس لانا، یہ ایک وقت، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال یا چند سالوں کا کام نہیں، بلکہ ایک پورے جنریشن کا کام ہوا کرتا ہے۔ ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے جاتے ایک بات بڑی پتے کی بیان فرمائی تھی، اور ہمارا یہ مجرمانہ کردار ہے کہ ہم نے نبی رحمت
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस फरमाई हुई इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट बात को इस कदर नजरअंदाज कर दिया है कि खुदा ही हमारे ऊपर रहम फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही सीधे सादे सिंपल, कहा जाए एकदम स्वीट लहजे में, बड़े ही मीठे और मेहरबानी और शफकत से लबरेज अंदाज में एक बात मुआशरे को मुतनब्बह करने के लिए, मुआशरे को अल्टीमेट करने के लिए, मुतवज्जह करने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं कि मा तरक्तु बादी अदर्र फितनतन अला रिजाली मिनन निसा। अरबी जानने वाले इसकी मिठास को समझ सकते हैं। मा तरक्तु बादी अदर्र फितनतन अला रिजाल मिनन निसा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैंने अपने बाद मर्दों पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला फितना नहीं छोड़ा ऐसा जैसा कि औरतों का फितना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, मर्दों के लिए सबसे बड़ी आजमाइश, इंसानी मुआशरे और ह्यूमन सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी आजमाइश, हम जब फितना का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो ये समझते हैं कि फितना यानी वो जो दूसरों को सिर्फ और सिर्फ परेशान करता उसी को फितना कहा जाता है। याद रखें, हर वो चीज जो मेरी और आपके लिए आजमाइश बन जाए, हर वो चीज जो मेरे और आपके लिए इम्तिहान बन जाए, और हर वो चीज जिससे गुजरकर अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाए, अरबी डिक्शनरी के एतबार से उसको फितना कहा जाता है, और उसी का हम कभी उर्दू में आजमाइश और इब्तिला से तर्जमा करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे चले जाने के बाद जो चीज मैंने छोड़ी है, यानी जो छूट गई है, वो ये है कि मर्दों के लिए एक औरत किसी मर्द को बदअखलाकी की तरफ, या कहा जाए किसी मर्द को दीन और दुनिया दोनों के एतबार से सबसे ज्यादा अगर कोई चीज नुकसान पहुंचा सकती है तो वो एक औरत की तरफ से आने वाली आजमाइश है। कैसे? इस बात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर बयान फरमाया, जहां आपने कयामत के करीब आने की जो निशानियां बयान फरमाई हैं, अलामतें बयान फरमाई हैं। अगर ये बात दुनिया का कोई मुफक्किर कहे, दुनिया का कोई इंटेलेक्चुअल्स कहे, ये बात दुनिया का कोई दानिश्वर अगर ये बात कहे, तो बहुत मुमकिन है कि इंसानी समाज इसको रिजेक्ट कर दे कि भाई हम आपकी बात से इत्तिफाक नहीं करते हैं, हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन ये बात वो हस्ती कह रही है और फरमा रही है जिस हस्ती को उस जमाने के उन लोगों ने जिन्होंने अपना दुश्मन समझ कर रखा था, उस हस्ती को अस्सादिक, यानी कि दुनिया जब तक रहेगी उस वक्त तक के लिए सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा सच्चा इंसान होने की हैसियत से तस्लीम किया था। अल अमीन, सबसे ज्यादा और सबसे बड़े अमानतदार होने की हैसियत से तस्लीम किया था। वो जात ये बात बयान फरमा रही हैं, फरमाते हैं कि कासियातिन आरियातिन, आजमाइश कैसे है एक औरत इंसानी मुआशरे के लिए कि कासियातिन आरियातिन, कपड़े तो पहने हुए होंगे लेकिन वो कपड़े जिस्म के साथ इस तरह चुस्त और चिपक गए होंगे कि कपड़े पहनने के बावजूद आरियात, वो एक औरत कैसी नजर आएगी? बरहना नजर आएगी, नंगी नजर आएगी। कैसे? जिस्म ढका हुआ है मगर कपड़ों की चुस्ती ऐसी है और वो जिस्म से इस तरह चिपक चुके हैं
کہ اس کی بنیاد کے اوپر جسم کی پوری ساخت اور بناوٹ انسانوں کو نظر آئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اس زمانے میں فرمائی تھی جس زمانے میں عورتیں پردے کے لیے موٹا کپڑا ڈالتی تھی، چادر ڈالتی تھی۔ آج جو کپڑا پردے کے لیے جو اختیار کیا گیا ہے وہ نہیں۔ آپ 1450 سال پہلے اس معاشرے اور اس سوسائٹی کو سامنے رکھ کر کے قیامت کے منظر کو بیان فرما رہے ہیں جس سوسائٹی میں عورتیں اپنے جسم کے اوپر پہننے والے لباس کے لیے چادروں کا استعمال کرتی تھی۔ قرآن نے جس کو جلباب کے لفظ سے یاد کیا ہے، جلابیب کے لفظ سے قرآن اس کو یاد کر رہا ہے، اور موٹی موٹی چادریں کہ جس کے اندر سے جسم کے بناوٹ کے نظر آنے کی بات تو دور کی رہی، یہ پہچاننا مشکل ہو جائے کہ یہ عورت جوان ہے، بچی ہے یا بوڑھی۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کاسیات عاریات، ایک زمانہ قیامت سے پہلے پہلے ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے کے اندر عورتیں کپڑا تو پہنیں گی کاسیات، لیکن عاریات، اس کے باوجود بھی وہ اپنے کپڑوں کے اندر برہنہ اور ننگی نظر آئے گی کہ ایک انسان دور سے اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ ہماری جوان بیٹی ہے یا یہ ہماری اڈھیر بیٹی ہے یا یہ پھر ہماری بوڑھی اماں ہے۔ کیا ہے اس بات کا انسان فیصلہ کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ممیلات، کپڑوں کا عالم یہ ہوگا اور باہر گھومنے پھرنے کا فیشن یہ ہوگا کہ ممیلات، وہ عورتیں دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوں گی، اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، نگاہیں نیچی رکھنا یہ اسلام کا ایک زبردست حکم ہے، مگر ادھر سے اٹریکشن اور کشش اتنی زبردست ہوگی کہ یہ انسانوں کو اور مردوں کو، جوانوں کو، یہاں تک کہ بڑے بوڑھوں کو بھی اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی۔ ممیلات اور مائلات، پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اپنی طرف کھینچنے والی ہوگی۔ بلکہ بعض علماء نے اس کا ایک مطلب بیان کیا ہے، بہت پیارا مطلب یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ خود تو فسق میں مبتلا ہوں گی، وہ خود تو بدکاری کے اندر مبتلا ہوگی، مگر اس کا انداز ایسا ہوگا کہ وہ دوسری عورتوں کو بھی اپنی طرف مائل کرے گی، دوسری عورتوں کو بھی اس گناہ کی طرف آمدہ کرے گی کہ میں اس کے اندر مبتلا ہوں، تم بھی اس کے اندر آ جاؤ، مائلات، اور وہ خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، دوسروں کی طرف جھکنے والی ہوں گی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً ایک عورت، اس کا فیشن، اس کا کردار اگر درست نہ ہو، اگر اس کو صحیح ٹریک پر نہ لایا جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اضر فتنة علی الرجال، یہ ایک مرد کے لیے، داڑھی ٹوپی والے کے لیے، اس میں کوئی قید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں لگائی کہ نمازی کے لیے یا غیر نمازی کے لیے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مردوں کے لیے، چاہے وہ نمازی ہو بے نمازی ہو، روزے دار ہو بے روزہ ہو، نگاہیں نیچی کرنے والا ہو نگاہیں اٹھا کر چلنے والا ہو، ہر ایک کے لیے اسی عورت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اضر فتنة علی الرجال، یہ انتہائی زیادہ خطرناک آزمائش ہے مردوں کے لیے، ایسی عورتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار جان ہم قربان کر دیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ لائف سٹائل کو اور جینے کا جو طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، اس کا ہم حق ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زوردار انداز میں اس گناہ سے اور اس فتنے سے مردوں اور عورتوں دونوں کو بچانے کے لیے ایک زوردار اور کہا جائے تو زندگی کا ایک امپورٹنٹ پارٹ انسانی زندگی کا دیا ہے اور طریقہ بتایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جھنجھوڑ کر یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔
عام حالات میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں فرماتے جو میں ابھی کہنے جا رہا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے یا معشر الشباب. عربی زبان سمجھو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اے یوتھ، جینٹل مین. یہ کسی کو بہت ہی زیادہ متوجہ کرنے کے لیے آپ سٹیج پر جاتے ہیں، اور کبھی چونکہ انگریزی پڑھنے والا طبقہ اب بہت دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس بنیاد پر ہمیں بھی اپنا ڈیفینیشن بدلنا پڑ رہا ہے اور اسی زبان میں بات کرنے کی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. ہم جب کسی سٹیج کو شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ لیڈیز اینڈ جینٹل مین. آپ اس کو سمجھو، کیوں کہ میں جو بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میری طرف آپ توجہ دیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں کا جو شخص بھی اپنی اسپاؤس لائف، اپنی ازدواجی زندگی اور اپنے دامپتیہ جیون سے تعلق رکھنے والی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من استطاع منکم الباء، تم میں کا جو شخص بھی اپنے دامپتیہ جیون، اپنے شادی والے جیون کے متعلق ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، آپ فرماتے ہیں فلیتزوج، انتظار نہ کرے کسی اور چیز کا. فرما رہے ہیں انسانی معاشرے کو بد اخلاقی سے بچانے کے لیے، انسانی سوسائٹی کے اخلاق کی حفاظت کے لیے فلی پروٹیکشن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، انسان کے اخلاق کو سیکیور بنانے کے لیے اور دیگر چیزوں سے اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اگر تم سے یہ ذمہ داریاں ادا ہو سکتی ہے تو انتظار نہ کرو. فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ اپنے لیے کوئی جیون ساتھی کو تلاش کر لے اور اس بندھن کے اندر بن جائے. کیوں؟ اب بیان فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی کا یہ بندھن کیا کرے گا؟ قوم کی بیٹی کی طرف اٹھتی ہوئی نظروں کو جھکا کر رکھ دے گا. قوم کی بہو بیٹیوں کی طرف جو قاتلانہ نگاہیں اٹھ رہی ہے، جہاں سے یہ نگاہیں اوپر اٹھتی ہے اور یہاں ہمارے پاکیزہ خیالات ایک دم سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمارے تصورات کی دنیا بدل جایا کرتی ہے. کتنی اسٹریٹجیکل بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. حکمت سے لبریز بات، دانائی سے لبریز بات. ایسی حکمت اور ایسی دانائی نبی ہی بیان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے. آپ فرماتے فلیتزوج، تمہیں چاہیے اگر تم ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں تو تم انتظار نہ کرو بلکہ فوراً اپنے آپ کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیجئے، پوتر بندھن کے اندر مقدس رشتے سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس بنیاد پر کہ یہ مقدس رشتے کی طاقت یہ ہے کہ تمہاری نگاہوں کو جھکا کر کے رکھ دے گا. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہوں کی یہ حفاظت کرے گا. کیا مطلب؟ تمہیں پاک دامن بنا دے گا، تمہیں عفت والا بنا دے گا، تمہارے خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے، تمہارے تصورات پوتر ہو جائیں گے اور تمہارے جذبات قابل قدر اور قابل احترام بن جائیں گے. اگر یہ کام نہیں ہوا تو یاد رکھیں ایک ہاتھ میں تسبیح ہو، بغل کے اندر مسلح دبا کر کے گم رہے ہیں، لیکن اگر نگاہیں اوپر کو اٹھ رہی ہے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو پاکیزہ خیالات والی بنا سکے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ دوستو فرمان رسالت بیان کر رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کر رہا ہوں. اب تک دنیا کے ایکٹرز، دنیا کے انٹلیکچوئلز اور دنیا کے ذہین افراد کی بہت ساری باتوں کے اوپر عمل کر کے دیکھ لیا اور ہم نے اپنے معاشرے اور اپنے سوسائٹی کو بنانے کے لیے اور اس کو بگاڑ سے بچانے کے لیے بہترین سے بہترین دنیاوی ذہین انسانوں کی رائے پر عمل کرتے ہوئے
حد درجے کی کوششیں کر لی اور ہم جو ہے پورے طور پر کامیاب نہیں ہو سکے. آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی تعلیمات کی طرف. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا شفیق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا مہربان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا مخلص، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا دنیائے انسانیت کے لیے عنایات اور نوازشات کرنے والا اس دنیا نے نہ دیکھا ہے نہ کبھی دیکھ سکتی ہے. لہذا رسول اگر کوئی نسخہ بیان فرمائے پورے خلوص کے ساتھ، رسول اگر کوئی نسخہ بیان فرمائے شفقت ہی شفقت. میں اگر کوئی بات بیان کروں، بہت ممکن ہے کہ میری بات میں میرا سوارتھ ہو، میری بات کے اندر میرا کوئی فائدہ ہو، میری بات کے اندر کوئی میرا انٹرسٹ پایا جا رہا ہو، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی تھا انسانی معاشرے کی تشکیل کرنا، انسانی معاشرے کو ڈیولپ کرنا، انسانی معاشرے کو انسانیت سکھلانا، معاشرے سے بد کرداری اور بدعملی کا خاتمہ کرنا، معاشرے کے اندر یہ جذبات پیدا کرنا کہ صرف خون کے رشتے سے پیدا ہونے والی لڑکی ہی میری بہن نہیں ہے، بلکہ ہر وہ لڑکی جو کسی بھی سماج کی بیٹی بن کر کے آ رہی ہے وہ میری بیٹی ہے اور میری بہن ہے. یہ پیدا کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر بھیجے گئے اور آپ نے وہ تمام کردار ادا کر کے دکھا دیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کو پریکٹیکلی طور پر بھی بتایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھیوریکل بھی معاشرے کو سمجھایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ دو لوگوں کا کیا رشتہ ہوا کرتا ہے، ایک عورت اور ایک مرد کا کیا رشتہ ہوا کرتا ہے، ایک جوان بیٹے اور بیٹی کا کیا رشتہ ہوا کرتا ہے. یہ سب تقدسات اور یہ سب صفائیاں اور یہ سب پوترتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جائے تو اس رشتے کی نزاکتوں کو دنیا انسانیت کے سامنے بیان فرمایا. تو نکاح کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشرے کو بد اخلاقی سے بچایا جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرہ اپنی بد اخلاقی اور اپنی بد کرداری اور کہا جائے تو زنا اور الامان الحفیظ، اب تو LGBT، ایک مرد اور ایک دوسرے مرد، ایک جوان بیٹا دوسرے جوان بیٹے. اب میں نے اس سے پہلے لفظ استعمال کیا، اب قانونی طور پر اس کو لیگل قرار دیے جانے کی دنیا میں کوششیں شروع ہو چکی اور یورپ نے اس کو اپنا لیا اور جرم قرار دیا کہ خبردار اگر ایک باپ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اس سلسلے کی اگر کوئی بات کرے گا تو قانوناً مجرم قرار دیا جائے گا. میرے عزیزوں اور میرے نوجوانوں، یاد رہیں آئے حالات انتہائی سنگین بنتے چلے جا رہے ہیں. کون کیسے رشتے والا ہونا چاہیے، اب وہ لوگ جو ہے اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ان بد کرداریوں، بد اخلاقیوں، زنا اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی گھناؤنے گناہ پائے جاتے ہیں اسے توبہ کرے اور اپنے کیے ہوئے کے اوپر ندامت کریں، ندامت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کر کے آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں، تہیہ کریں. تبھی جا کر کے ہم اپنے بہترین عمدہ پیسفل سوسائٹی اور کہا جائے تو ایک دم بھلی چنگی سوسائٹی کا تصور پیش کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے ہیں. توبہ کریں اور جوانوں کو یہ بات سمجھائی جائے، ان کو اس سلسلے میں موٹیویٹ کیا جائے، ان کا انسپریشن ہونا چاہیے اس سلسلے کے اندر. جوان تیرے پاس طاقت ہے، کاروبار ہے، تو اپنی ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں کو بہت عمدہ طریقے کے اوپر ادا کرنے کے لیے قابل بن چکا ہے اور اسی لیے تو تجھے جینٹل مین کہا جا رہا ہے. جناب اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بیٹی اور ایک بیٹے کو پوتر بندھن کے اندر جوڑ دیا جائے تاکہ وہ نگاہ کے گناہ سے بچ سکے، تاکہ وہ شرمگاہ کے گناہ سے بچ سکے، تاکہ اس کے خیالات پاکیزہ ہو جائیں، اس کے تصورات پاکیزہ ہو جائیں، اس کے جذبات بہترین ہو جائے. یہی انسانی معاشرے کو بچا سکتا ہے. کوئی طاقت انسانی معاشرے کو بگڑنے سے نہیں روک سکتی. یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین.
توبہ کریں. معاشرے میں بد کرداریاں پھیل چکی ہیں, اتنی پھیل چکی ہیں کہ الامان الحفیظ اگر اس کو بیان کیا جائے تو ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے اور ہمارے سر اور ہمارے گریبان نیچے تک جھک جاتے ہیں. ہائی وہ انسانی سوسائٹی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی تھی مدینۃ المنورہ کے اندر, مدینۃ المنورہ میں, کہ ایک گناہ بھولے سے ہو گیا. میں ایک بات کہہ کر کے, چونکہ مولانا امام صاحب نے بڑی مجھے پابندی کے ساتھ یہ بات کہی کہ 1:30 کو ختم کرنا ہے, اس بنیاد پر میں اس کو ختم کر رہا ہوں. بس آخری بات کہہ کر کے, ورنہ آج کے نکاح کی نسبت سے جناب وسیم صاحب کے بہت کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا. خیر, ایک بات, ایک معاشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. یمن کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ غامد نام کا قبیلہ تھا. وہیں کی ایک عورت تھی جس کو امرأت غامدیہ کہا جاتا ہے. غامدیہ قبیلے کی ایک عورت, ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو چکا تھا, بدکاری ہو چکی تھی. اللہ نے دل میں احساس پیدا کیا, خیال پیدا کیا کہ دیکھ, دنیا کی یہ زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے, آخرت کی زندگی ابد الآباد زندگی ہے. دنیا کی تکلیف تھوڑی ہے, آخرت کی تکلیف بہت لمبی ہے, کبھی ختم نہ ہونے والی تکلیف ہے. دنیا کی بے عزتی وقتی ہے, آخرت کی ذلتی اور بے عزتی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. کیوں تو اپنے آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے اپنے گناہ کا اقرار اور اعتراف کر کے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو دنیا ہی میں گناہ سے پاک صاف کر کے نہ لے جائیں. دل کے اندر خیالات زور پکڑ رہے تھے, آخر ہمت کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد کے اندر حضرات صحابہ کے درمیان میں. وہ عورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں رخ کے اوپر آ رہی ہے اور آ کر کے عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ زنیتو, اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور کو دوسری طرف پھیر لیا. وہ دوسری طرف آ کر کے عرض کر رہی ہے, یا رسول اللہ زنیتو, مجھ سے زنا ہو چکا ہے. اللہ کے رسول پھر دوبارہ اپنی داہنی طرف چہرہ پھیر رہے ہیں. وہ تیسری مرتبہ ادھر آتی ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ زنیتو, آپ پھر چہرہ پھیر رہے ہیں. اور پھر وہ ادھر آ کر کہتے ہیں, یا رسول اللہ زنیتو, کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کر رہے ہیں, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو چکا ہے, اور یہی وہ پاپ ہے جو میرے پیٹ کے اندر پل رہا ہے. یہ زنا کا وہ پاپ ہے جو میرے پیٹ کے اندر پل رہا ہے. زنا کی بنیاد پر وہ عورت حاملہ ہو چکی تھی. اللہ کے رسول آپ میرے اوپر اسلام کی جو سزا ہے وہ نافذ کر دیجئے, اس لیے کہ اسلام میں شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے اور گواہوں کے ذریعے یہ بات ثابت ہو جائے تو ان کو سنگسار کر دیا جاتا ہے, پتھر مار کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے. ایک عورت کو اپنے گناہ کے باب میں, ایک عورت ذات ہے, اپنے گناہ کے باب میں اس کو اتنا احساس ہے اور خود عرض کر رہی ہے, یا رسول اللہ مجھے سنگسار کر دیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں یہ کام تو ہوگا, لیکن تو اس وقت آنا جب تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بچے کی ولادت ہو جائے تو آنا. جب بچے کی ولادت ہوئی, اپنی گود کے اندر وہ عورت لے کر کے آتی ہے. اگر کوئی یہاں پر عقل مند کہہ سکتا ہے کہ گناہ ہوتا ہے تو ندامت ہوتی ہے, 1-2 دن کے بعد ندامت ختم ہو جاتی ہے. آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں نے 3 طلاقیں نہیں دی تھی, ایسا مجھے لگا کہ 1 ہی طلاق دی تھی, حالانکہ ابھی کہہ رہا تھا کتنی دی, 3. اب چونکہ پتا ہے کہ 3 کے بعد یہ جائے گی تو دوسرے ہی دن کہنا شروع کرتا ہے کہ 3 نہیں دی, 1 ہی دی ہے. بات اپنی کیا کر دیتا ہے, بدل دیتا ہے, بیان بدل دیے جاتے ہیں. یہاں وہ عورت بچہ جننے کے بعد خدمت اقدس میں پہنچتی ہے, عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ وعدے کے مطابق میں حاضر ہوں, میرے اوپر اب حد یعنی کہ سزا نافذ کر دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی نہیں, یہ بچہ ابھی تیرے دودھ کا محتاج ہے, جا 2 سال تک اس بچے کو دودھ پلا, اور 2 سال تک اس بچے کو دودھ پلانے کے بعد تو آنا.
جب 2 سال ہو گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے اس لڑکے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، وہی لے کر کے وہ عورت خدمت اقدس کے اندر حاضر ہو رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق میں حاضر ہوں۔ گویا 2 سال وہ اور آدھا سال وہ، 2.5 سال کے باوجود گزر جانے کے باوجود بھی وہ عورت اپنے بیان کے اوپر بالکل اٹل ہے، ذرہ برابر وہاں سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، واقعہ بڑا تفصیلی ہے اور طویل ہے، اس کو جو ہے سزا کے لیے میدان کے اندر بھیجا گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے گڑھا کھودا نہیں کھودا جو بھی ہے، اور پتھر برسا کر کے اس عورت کے اوپر حد کو قائم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ اس کے اس گناہ کی بنیاد کے اوپر عمر ابن خطاب کی زبان سے ایک سخت جملہ نکل گیا جو ذرا مناسب نہیں لگتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جانتے ہو تم نے اس کے گناہ کے اوپر یہ بات کہی، لیکن تم جانتے ہو اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے پر یا پورے شہر والوں کے گنہگاروں کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو تمام گنہگاروں کی بخشش کر دی جائے۔ یہ ہے توبہ۔ 1450 سال کا صرف ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں۔ علماء اور ہمارے پاس پڑھنے والے طلبہ یہاں پر کچھ موجود ہیں، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے کہ ایسے واقعات موجود ہیں۔ معاشرے کو چاہیے کہ توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد اپنی جوانی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پوتر بندھن کے اندر بندھ جائیں اور اپنے آپ کو پاک اور صاف بنائیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی بھائی وسیم کے اس ہونے والے نکاح کو بے حد قبول فرمائے، اور انہیں بھی اپنی اس دیوازی زندگی کو گزارنے کے جو طور طریقے اسے سیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دارالعلوم ہدایت الاسلام آمود سے ہمارے مولوی شہباز تشریف لائے ہیں، وہاں مسجد کا کام ہو رہا ہے اور کچھ زمین کا کام بھی ہے۔ تقریباً 250-300 مسلوں کا کام باقی ہے، اور تقریباً ایک مسلح کی قیمت انہوں نے جو لگائی ہے وہ 15,000 روپے لگائی ہے۔ آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں اور اس مسجد کی تعمیر کے باب میں آپ حصہ لیں، تاکہ موحدین اور سجدہ ریز ہونے والوں میں معاونت اور تعاون کا ہم سب کو ثواب ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔